आपके लिए JNN। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड जोन कश्मीर स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ फरीद काकड़। आज जैसे आपको पहले से पता है कि 5 अगस्त से हमारा ये सिलसिला जो हमने मुख्तस किया है कश्मीर के इश्यूज़ के ऊपर और कश्मीर की कॉज के लिए, आज उसका ये दूसरा प्रोग्राम है। और आज भी मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में, जहाँ हम बात करेंगे कश्मीर की और जो कुछ मकबूज़ा कश्मीर में हो रहा है। और आपको पता है कि साल भी मुकम्मल हो चुका है, 365 दिन हो चुके हैं मोदी सरकार की जानिब से जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो इंसानी तारीख़ का सबसे मेरे ख़्याल से बड़ा जो इंसानी जेल उन्होंने बना दिया है, और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहाँ पे। इन तमाम इशूज़ को देखेंगे। पाकिस्तान में क्या मसाइल है, यहाँ जो कश्मीरी लीडरशिप है, स्टेक होल्डर्स है, वो क्या सोच रहे हैं। और बार बार कहा जाता है कि खुदा न खास्ता कोई झूठा जो क्योंकि मोदी साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी ना किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान को इंगेज रखा जाए। जैसे उन्होंने पहले भी ये किया, कोई झूठा ऑपरेशन कर दिया जाए तो ताकि फिर वो मीडिया में, बाकी आपको पता है कि इंडियन मीडिया जो है फिर उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करे, ताकि मोदी साहब को वो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो हो। तो अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता है तो कश्मीरी आवाम की क्या उसके ऊपर रद्द अमल होगा, और कश्मीरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका क्या रद्द अमल होगा। जो आज मेरे मेहमान हैं वो मतलब कोई जैसे वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े यंग लोग हैं और बिल्कुल नए नए फेसेस हैं माशाल्लाह। ये भी जो हमारे मेहमान हैं वो यंग तो हैं, लेकिन इनकी बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इनके दादा जो थे वो खान अब्दुल हमीद खान साहब, वो सीनियर सियासतदान थे और आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर बाद में पहले प्राइम मिनिस्टर रहे। इसके अलावा अब्दुल कयूम खान साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, और भुट्टो साहब की काबीना में वज़ीर दाखिला थे, पहले वज़ीर दाखिला, वो भी इनके दादा के भाई थे। और उनके वालिद साहब जो है वो खान अब्दुल वहीद खान साहब, वो भी सीनियर सियासतदान रहे। उनकी बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, भुट्टो साहब के दौर से उन्होंने शुरू किया। इनकी वालदा माजिदा जो है वो भी शीरीन वहीद साहिबा, वो भी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है इनकी फैमिली की। और ज़ाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो आपकी तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है डिफेंड करना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खुल के बोलना भी आपके लिए आसान होता है। तो मेरी मुराद अब्दुल माजिद खान साहब से है, मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब्दुल माजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। माजिद खान साहब, आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने बयान की, मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई गलत होगा, जो कुछ मैंने बयान किया बिल्कुल ऐसे ही है। तो कश्मीर का इशू बेसिकली हम ठीक तरह से शायद टेकल नहीं कर सके अब तक। आपके ख्याल में हमसे कमी कहाँ रह गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं कंडेम करूँगा, आज लगभग 1 साल हो चुका है। इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर। हमारे जो लोगों के सिविल राइट्स हैं उनको बुरी तरह से मुतासर किया गया है। लोगों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारी जो हुर्रियत लीडरशिप है, वो प्रिजन के अंदर है, हाउस अरेस्ट है। हमारे जो वहाँ के ऑक्यूपाइड कश्मीर के हमारे जो फेमस लीडर्स हैं उनका कोई पता नहीं है कि वो किस हाल में हैं। हिंदुस्तान जो दुनिया के अंदर एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फेस के तौर पे सामने आया है, वो दुनिया के सामने बुरे तरीके से उसका चेहरा आश्कारा हुआ है कि एक फैशिस्ट अप्रोच का हामिल कंट्री, जिसने एक ऐसे लोगों को जो कि बिल्कुल निहत्ते हैं और वो अपनी आज़ादी की तहरीक को पिछले 70 सालों से, एक दहाई से लेके चल रहे हैं, जो अनआर्म्ड हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो पैलेट का मुकाबला कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की 15 लाख फ़ौज का मुकाबला कर रहे हैं, जो इस वक्त हिंदुस्तान के जुल्म और बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं, जो इस वक्त हिंदुस्तान के काले कवानीन का मुकाबला कर रहे हैं, और जो पिछले 1 साल से इंसानी जेल के अंदर कैद हैं। मैं आज उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। मैं उन माओं को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि जिनके सपूतों ने इस धरती की आज़ादी के लिए अपना खून इसमें शामिल किया, और आज भी वो स्ट्रगल उसी तरीके से जारी और सारी है। आप देखिए कि हिंदुस्तान जितना जुल्म करता जा रहा है, तहरीक आज़ादी उतने ज़ोरों से ऊपर जा रही है। आज भी हिंदुस्तान जो भी कर ले दुनिया के सामने, मैं समझता हूँ कि जो उसका चेहरा पहली दफ़ा हमारी मौजूदा हुकूमत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने
دنیا کے سامنے اس کا جو ایک فیشسٹ چہرہ تھا نریندر مودی کا وہ آشکارا کیا ہے، جو ایک ناٹزی اپروچ کے ساتھ ہندوستان جیسے RSS جیسی ایک روتھلیس قسم کی ایک آرگنائزیشن کا وہ ہیڈ ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے گجرات میں کیا وہی کام وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں، وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں کے کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا اس عمل پہ سراپا احتجاج ہے کہ لارجسٹ ڈیموکریسی کہلوانے والا فیشسٹ اپروچ کا حامل ملک نریندر مودی کی شکل میں اس وقت انسانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ان کے رائٹس کو متاثر کر رہا ہے، ان کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو سوئے ہوئے ممالک ہیں جیسے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں وہ سرد خانے کی نظر ہو چکی ہیں، ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم دو نیوکلیئر پاورز کے بیچ میں ایک ایسی سٹرگل کو لے کے ان آرمڈ 70 سالوں سے اپنے حق کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان ماؤں کے سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل، بلا شبہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا بھی چاہیے۔ ماجد صاحب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ کشمیر میں آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپیرینس بھی ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی، آپ ان کی سائیکولوجی کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں جب کرفیو اٹھے گا تو کیا منظر ہوگا؟ اگر اس کی منظر کشی ذرا کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان جب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی سے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، اور انہی خدشات کا اظہار جب وہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ گئے وہاں پر بھی انہوں نے کیا۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان جب یہ کرفیو اٹھائے گا تو ایک بلڈ پاتھ ہوگا۔ وہاں کی جو ہماری اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انڈین ایکٹیوسٹ کی جو رپورٹس ہیں، ہم چلیں باقی وہ شاید دوسرے میڈیا کو وہ نہیں سمجھتے، لیکن جو ان کے اپنے ایکٹیوسٹ کی رپورٹس ہیں، لگ بھگ 13,000 سے زیادہ بچے اس وقت مسنگ ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا گیا ہے۔ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی رپورٹ ہے انڈیا کی کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، جو وائلنس کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ایون جو پریگننٹ وومنز ہیں ان کو ہاسپٹل نہیں جانے دیا جا رہا، ان کو فوڈ کی شارٹیج ہو رہی ہے، ان کو اور پرابلمز ہو رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر دنیا کو کم از کم اپنے کان اور اپنی آنکھیں دونوں کھول کے ہندوستان کے منحوس اور مکروہ چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے اس نے ایک مظلوم قوم کے ساتھ جو نہتی ہے، جو ان آرمڈ ہے، جس کے بچوں کو آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا جس کے اوپر پوری دنیا ہل کے رہ گئی کہ ایک 3 سال کا بچہ اپنے نانا کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کے نانا کو سرعام گولی مار دی گئی اور وہ بچہ اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھ کے بین کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کیا امن پسند قوتیں اور امن پسند قوموں کے دل نہیں ہلے کہ ایک 3 سال کا بچہ جو کہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ بندوق اٹھانے کی سکت رکھتا ہے، نہ گولی کو سہنے کی سکت رکھتا ہے، نہ وہ آواز اونچی طریقے سے بات کر سکتا ہے، اس کے سامنے اس کے نانا کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا بین الاقوامی قوتیں اب اور کسی اور اس کا انتظار کر رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بہت خون دے دیا، ہم پچھلے 70 سالوں سے خون دے رہے ہیں، ہماری جوان، ہمارے بچے، آپ دیکھیں برہان وانی جیسے شہید، ماؤں کے لال اپنے اس وطن پہ نثار ہو چکے ہیں، افضل گرو جیسے لوگ، مقبول بٹ جیسے لوگ، ہمارے بہت سے ایسے ہیروز ہیں جن کے شاید لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ، انہوں نے اس تحریک آزادی میں اپنا خون دیا ہے۔ میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے جری بچے پیدا کیے، جنہوں نے اپنے وطن کے لیے، اپنے سبز ہلالی پرچم کی تکمیل کے لیے، پاکستان کے تکمیل کے ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آواز بلند کی، اور اس آواز کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہر آدمی کی ایک ہی آواز ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان جب ظلم کرتا ہے وہاں پر اور کسی کو شہید کرتا ہے تو اس کے جنازے کو سبز ہلالی پرچم کے اندر اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ یہ وہ عقیدت، یہ وہ رشتہ، یہ وہ ڈیڈیکیشن، یہ وہ کمٹمنٹ ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی اہل پاکستان کے ساتھ، اور میں آج اہل پاکستان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانی سندھ کے لوگوں نے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے، پاکستان کے کونے کونے سے لوگ ہمارے ساتھ اس دکھ میں ہمارے برابر کے شریک ہوئے، ہمارے پہ جب کڑا وقت آیا اہل پاکستان ہمارے پیچھے کھڑا رہا، اور سب سے زیادہ میں اپنی افواج پاکستان کے ان جوانوں کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے میری حفاظت کے لیے، میرے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور ہندوستان جس طرح اس وقت ایک لٹل قسم کی لائن آف کنٹرول کے اوپر وائلیشن کر رہا ہے،
وہ سول پاپولیشن کو ہٹ کر رہا ہے, وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے لوگوں کے کراپس کو, لوگوں کے گھروں کو. اور آپ دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ فروٹس کی انڈسٹری ہے. ہندوستان نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ارب ہا روپے کا جو لوگوں کا جو انکم کا سورس تھا, اخروٹ تھے, سیب تھے, قالین بافی کی صنعت تھی, ہمارا ٹورزم تھا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے اس کو تہہ و بالا کر دیا, اور لوگوں کو وہ اس حال پہ لے کے جانا چاہتا ہے, وہ جو ان کا ایک ناپاک ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے وہ لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے حق خود ارادیت سے پیچھے ہٹیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ لوگ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. جی, اور استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہ بلا شبہ ان کو داد جاتا بھی ہے. مجد صاحب, آپ چونکہ کافی آپ کا میں نے جس پہلے عرض کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے, آپ آزاد حیثیت سے الیکٹ ہوئے, 2006 سے 2020 تک آپ کرنٹلی بھی ممبر ہیں قانون ساز اسمبلی کے, تو ایک پولیٹیکل آپ کی ظاہر سی بات ہے بیک گراؤنڈ ہے. تو عمران خان صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے فار کشمیر, وہ کتنی مؤثر ہے اور کتنی الگ ہے باقی پولیٹیکل پارٹی سے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات کرتا چاہوں, بحیثیت کشمیری مجھے پاکستان کی کسی حکومت سے کوئی ایشو نہیں. میرے لیے جتنی بھی حکومتیں آئی انہوں نے ہمارے ایشو کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا, اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اہل کشمیر اہل پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان ایک ایسا لیڈر آیا جس نے آتے ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کو کشمیر کے عوام کے سامنے پیش کیا, اور اس نے کہا کہ میں آپ کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑوں گا اور بطور آپ کے سفیر کے لڑوں گا. اور عمران خان نے جو بات آزاد کشمیر کے جلسے میں لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی, آزاد کشمیر کے اسمبلی میں عوام کے ساتھ کمٹمنٹ کی, اس کو اس نے پروو کیا کہ جب وہ دنیا کے جس فورم پہ بھی گیا اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی کشمیریوں کا حقیقی سفیر ہے. اس نے دنیا کے سامنے انڈیا کا جو مکروہ منحوس چہرہ تھا اس کو آشکارا کیا, جو اس کی RSS کی جو اس کی ایک آئیڈیالوجی تھی اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. جو نازی ازم کا پرچار کرنے والا ہندوستان ہے اس کو دنیا کو, یورپ کو, ویسٹ کو بتایا کہ یہ جو سیکولر انڈیا ہے یہ سیکولر انڈیا نہیں ہے, یہاں مائنورٹیز محفوظ نہیں ہیں, یہاں مائنورٹیز کو سر عام قتل کیا جاتا ہے, کبھی گوشت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے, کبھی ریلیجن کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے, کبھی انٹرفیتھ میرجز کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے. انہوں نے انسانیت کا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. ان کے نزدیک انسانی قدروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی انہوں نے ایک جو تحریک شروع کی گھر واپسی, جس میں یہ ریلیجس مائنورٹیز کو ہندوازم میں کنورٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر ڈیموکریسی کا چیمپئن گردانتا ہے وہ کس طریقے سے ڈیموکریسی کی دھجیاں بکھیر رہا ہے, اور وہ کس طریقے سے اپنے ڈکٹیٹرشپ کی نظر لوگوں کو کر کے ان کو فورسفلی ان کے ارادوں سے, ان کے ریلیجن سے, ان سے پیچھے کیے ہوئے. جی اچھا, ماجد صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان صاحب کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی چونکہ ان کا ایک اپنا بھی امیج ہے, ان کی شخصیت بھی ہے, شاید وہ بھی جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. آپ کے خیال میں ہمیں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کیا لینا چاہیے؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی وغیرہ تو ہو رہی ہے, کیا کوئی نیکسٹ پولیٹیکل اسٹیپ آپ کس چیز کی نشاندہی کریں گے, کہاں جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, میں ایک بات تو آپ کو کرتا چلوں کہ میں وزیر اعظم پاکستان کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے آزاد کشمیر کے بہت فریکوینٹ ٹرپس کیے ہیں اور لوگوں کو یہ بات کا احساس دلایا ہے کہ اہل پاکستان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر مشکل میں کھڑے ہیں. اور اہل پاکستان نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جب اہل کشمیر پہ کوئی مشکل کا وقت آیا, جب کوئی کڑا وقت آیا, تو اس کا پشتی باندھ صرف پاکستان تھا. ہم لوگ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, ہماری پاکستان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا آپ کو کہ پہلی دفعہ, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا, کہ فرسٹ ٹائم ہسٹری کے اندر انڈیا کا ایک جو چہرہ تھا وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا. ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے. انڈیا کیونکہ بہت مضبوط لابی کر رہا ہے, ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے بڑا بلنٹلی دنیا کے سامنے انڈیا کو ایکسپوز کیا. یہ ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے, اور پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا, ان کی نیتوں پہ کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا. وہ یونائٹڈ نیشن کا فورم ہو, وہ ہیومن رائٹس کا فورم ہو, وہ دنیا کے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوں, ہر جگہ پر. ایون کہ آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کی, اس میں بھی کشمیر سر فہرست تھا.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک سیریز چل رہی ہے، اگر اس کی کنٹینیوٹی رہے گی تو دنیا کم از کم ہم امن پسند طریقے سے اپنا حل چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق ہمیں ہمارا حق دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، کہ پہلی دفعہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف کونوں میں ہے، آپ نے دیکھا کہ لنڈن کے اندر کتنا بڑا تاریخی پروٹیسٹ ہوا. یہ وہ لوگوں کے اندر غصہ تھا جو ہندوستان اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، کہ پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر اس جو پروٹیسٹ ہوا اس میں جو اوپن خیال ہندو تھے وہ بھی آئے، اس میں سکھوں نے بھی شرکت کی، اس میں وہ انڈیا نے جن ڈائیورسٹی تھی ایک جو اور پھر مقبوضہ کشمیر کے علاوہ پاکستانی قوم نے اس میں شرکت کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی کردار اس وقت دنیا کے اندر کیا جا رہا ہے. دنیا میں ہمارے جو ڈائسپورا ہے وہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، اور میں اپنے ڈائسپورا کو اس موقع کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں، اور ان کی جو کاوش ہے وہ اس میں ایک ضرور ایک مدون ثابت ہوگی. انشاءاللہ ہم اپنے منزل کے حصول تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ہمارا مقصد پرامن طریقے سے کہ خود ارادیت ہے. جی جواد صاحب، یہ بتائیے کہ او آئی سی کا جو کردار ہے آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں؟ کیونکہ نظر نہیں آ رہی کہیں او آئی سی کا جو کردار ہے وہ نظر نہیں آ رہا، ایفیکٹو کردار نظر نہیں آ رہا او آئی سی کا. گزارش میری یہ ہے جی کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے بعد پاکستان سے امید ہے، اور او آئی سی کے کردار کے اوپر آپ نے وزیر اعظم پاکستان کا بھی خطاب سنا ہوگا، وزیر خارجہ کا بھی سنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ممالک کو اس موقع کے اوپر ہندوستان کو اعزازات دینے کے بجائے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ان کے مسلمان بھائیوں کا وہ قتل عام کر رہا ہے، ان کو وہاں پر ان کے حقوق سے محروم کر رہا ہے. ہمارے جو مظلوم اور نہتے لیڈرز ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت کردار سامنے نہیں آ رہا. لیکن میں اس موقع کے اوپر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم ترکی کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بہت اوپن طریقے سے، ایون ملیشیا کا ہم کردار بہت پازیٹیو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی خان صاحب کی ایک پالیسی ہے اس وقت، جو کامیاب فورن پالیسی ان کی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی، اور یہ باقی ممالک بھی اس امر کو ریئلائز کریں گے کہ ہندوستان ایک فیشسٹ ہے، ایک جابر ہے، ایک قابض ہے، اور وہ وہاں پر لوگوں کو فوج کے زور کے اوپر لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کیے ہوئے. انشاءاللہ جلد آزادی ہمارے لوگوں کے قدم چومے گی. جی ٹھیک ہے احمد صاحب، یہ بتائیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے. چائنا کی جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. تو ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان نے لداخ کے اوپر بھی جو ہے ایک نئے فرنٹ کھول دیا ہے، تو آپ کے خیال میں کشمیر کا جو اب ایشو ہے وہ کتنے وقت تک، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ اب حل ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، چائنا کے سامنے تو ہندوستان کا چہرہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور انڈیا جس طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، اس کا اپنا میڈیا جس طریقے سے شور کر رہا ہے، اس کا اپنے سول سوسائٹی کے لوگ جس طریقے سے اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، میرے خیال اس کے اوپر زیادہ کمنٹ کرنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان اس وقت اپنی ملٹری پاور کو انکریز کر رہا ہے. اس وقت اس نے جو رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے، جو رافیل جیٹس لیے ہیں، وہ بیسکلی اپنے نیوکلیئر آرسنلز کے ساتھ ساتھ اپنے جو دوسرے آرسنلز ہیں ان میں بھی وہ اضافہ کیے جا رہا ہے، اور وہ ایک دہشت کی فضا پورے خطے میں قائم کرنا چاہ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو انڈیا کے اولڈ الائز تھے جیسے بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، وہ بھی انڈیا سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں وہ خطے میں دہشت گردی کی ہیں، وہ خطے کے امن کو تباہ کرنے کی ہیں، وہ خطے کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی ہیں کہ جس سے خطہ سٹیبل نہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چائنا جس جگہ پر کھڑا ہے، بیسکلی ہندوستان کو زیادہ ایشو سی پیک ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو ترقی کرتا وہ نہیں دیکھنا چاہتا. اس کی خواہش ہے کہ پاکستان آئسولیشن میں جائے اور پاکستان تنہائی کا شکار ہو، اور اس کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر نہ ہو، کیونکہ ایک بہتر اکنامک کنڈیشن والا پاکستان ہندوستان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے کیا نہیں کیا. آپ کے بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب کے اندر آئے روز
اس کے ایون سرونگ فوجی دہشت گردوں کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ کلبھوشن یادیو آپ کے سامنے ایک بڑی زندہ مثال ہے. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی جو کراچی میں چائنیز قونصل خانے کے اوپر حملہ ہوا اور باقی جگہوں پر جس طرح ہندوستان پلے کر رہا ہے, چار بہار کے اوپر جس طرح ہندوستان نے کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ہر کوشش کرنے کے باوجود الحمدللہ پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکا, اور وہ وقت آن پڑا ہے کہ جب اس کے اپنے الائز اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور ہندوستان خود محسوس کر رہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو انڈین آئسولیشن ہے اس کی انڈیا کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جب آ کر ہم گفتگو کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو آنے والے دنوں میں ایسی کیا کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں جن کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کشمیر کی کاز کے اوپر جو ہے اثرات ہوں گے. لیکن ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آئیں گے دوبارہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-831-6354 0300-7888595 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. السلام علیکم, میں ہوں وردہ. JNN کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد, بیسٹ وشیز ہے میری. ان کے ساتھ اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے, ترقی دے چینل کو, اور دیکھنا مت بھولیے گا آپ JNN. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-831-6354 0300-7888595. ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. میں گلی ونج سجینا نال تے ٹکٹاں دو لے لے وے ٹکٹاں دو لے لے. جی سائیں, میں تہاڈا اپنا نواز انجم تے جنوبی پنجاب والوں ایک نواں چینل لانچ تھیندا پے JNN. دیکھنا نہ بھلائے, ایک فٹافٹ سبسکرائب کرو, تلے انگلی دا نشان اسے کو پش کرے سو تے سبسکرائب تھی ویسی سے اپنے دھرتی دا چینل ہوئے تے ہاتھ ٹھڈا تھی وے دے. منٹھار چینل ہوئے سونے سریلے تاکو سونگ مل سن, سونے سونے خبریں تاکو سننے کو مل سن. بس یاد رکھائے JNN چینل. دیکھیں, کسی ملک کی ترقی میں جرنلزم کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے, اور اس کے لیے اگر اچھے سے اچھی مٹیریل ملتا رہے, آپ کے ویڈیو پرنٹ میڈیا, آپ کے جو TV اینڈ آل دیز تھنگ ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک اچھا اگر ایڈیشن ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جی آپ کی کمپوزیشن, آپ کے جو ٹیم ہے اس میں کافی جان ہے کہ اس کو لڑ سکے. تو اٹس اے کمپیٹیٹیو فیلڈ, بٹ اٹس اے پیبل ہے کہ اس کے اگر آپ اپنا نام بنا لیتے ہیں تو اس میں آپ کی ریٹرن بھی آتی ہے, آپ کی ایک پریسٹیج بھی بنتی ہے, اور یہ چیزیں بنتی ہیں. تو وی وش یو بیسٹ آف لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब से साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए ये पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम हमारे ये जो रेड जोन कश्मीर स्पेशल का सिलसिला है वो जारी है। आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है। हम मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद खान साहब, मेंबर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर है। माजिद साहब ये बताइए कि जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो जंगी जुनून इसके ऊपर सवार है और हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि जंग खिते के ऊपर मुसलत कर दी जाए। आप नहीं समझते कि बांग्लादेश ने भी, चूँकि अब उस दिन गुज़िश्ता दिनों इमरान खान की भी ऐसी नवाजी से बात हुई है और जो यहाँ रीजन में भी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो भी अब पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, जिससे कश्मीर काज को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, मैंने इनिशियली आपसे ये बात कही थी कि पाकिस्तान इमरान खान की एक पॉजिटिव फ़ॉरेन पॉलिसी का एक शाखसाना ये है कि हिंदुस्तान के ओल्ड अलाइज अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान खित्ते के अंदर दहशतगर्दी का प्रचार कर रहा है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा कर रहा है, जिस तरीके से वो पागलों की तरह ऐसे ऐसे वेपन्स जो कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर हैं उनको ख़रीदारी में वो लगा हुआ है, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स और मुख्तलिफ MOUs वो साइन कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की बौखलाहट आपको इससे सामने नज़र आ जानी चाहिए। बेसिकली हिंदुस्तान एक तो आपके CPEC से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो एक मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं देख सकता और एक मुस्तहकम पाकिस्तान एक मुस्तहकम कश्मीर की ज़मानत है। और हमारे लिए मुस्तहकम पाकिस्तान का एक इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ही कश्मीर के लिए एक अच्छे वकील के तौर पे मुकदमे को दुनिया के सामने पेश कर सकता है। और हिंदुस्तान ये नहीं चाहता, वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से कभी हमारे इंटरनल इशूज़ के अंदर दहशतगर्दी करवा के, कभी हमें दुनिया के फ्रंट्स के ऊपर हमें बदनाम करके अपनी एक धाक बिठाए हुए था। लेकिन खान साहब की पॉजिटिव फ़ॉरेन पॉलिसी का असर ये हुआ कि जो हिंदुस्तान का फ़ाशिस्ट मोदी का जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ऐसे क्लैरिटी के साथ एक्सपोज हुआ कि आज दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ये बात रियलाइज़ करने को आ चुके हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर हिंदुस्तान नहीं है, एक दहशतगर्द हिंदुस्तान है जो कि मज़लूम लोगों को दबाने के लिए 15 लाख फ़ौज उनके ऊपर मुसल्लत किए हुए है, मासूम बच्चों को अगवा कर रहा है, ख़वातीन के ऊपर जुल्म कर रहा है। आप देखिए, हमेशा जब कोई जाबर ज़ालिम हुक्मरान होता है तो उसका टारगेट्स वर्नरेबल लोग होते हैं, उसका टारगेट्स बच्चे होते हैं, उसका टारगेट्स ख़वातीन होती हैं। और मोदी का भी टारगेट वहाँ के जवान हैं, वहाँ की ख़वातीन हैं, वहाँ के बच्चे हैं, जिनको वो अपनी हवस की गोलियों का निशाना बना के
ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے حق سے پیچھے ہٹیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنی طاقت نریندر مودی نے لگا دی ہے اس کے باوجود لوگ آگے کی طرف جا رہے ہیں, لوگ پیچھے کی طرف نہیں ہٹ رہے, لوگوں کے اندر پاکستان کی محبت اور سے اور بڑھ رہی ہے. جتنی نفرت پیدا کرنے کی مودی نے کوشش کی, آپ دیکھیے بڑے لیکوریٹو پیکیجز وہاں پر انہوں نے اناؤنس کیے, لیکن انہوں نے جوتے کی نوک پہ نریندر مودی کے ہر پیکیج کو رکھا اور انہوں نے صرف ایک ہی آواز کو بلند کیا کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی اور کشمیر بنے گا پاکستان. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس کو نریندر مودی تو کیا, نریندر مودی کا کوئی اور بھی آ جائے تو وہ اس نظریے کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ وہ محبت, یہ ڈیڈیکیشن, یہ وہ عقیدت ہے جو کہ اہل کشمیر کی, اہل پاکستان کے ساتھ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ اہل کشمیر وہ قوم ہے جس نے قیام پاکستان سے پہلے اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ ان لنک کر دیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ غازی ملت کے گھر جو قرارداد پیش ہوئی 1932 میں, اس میں اہل کشمیر نے قیام پاکستان سے پہلے اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ تسلیم کر لیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی محبت کا شاخسانہ ہے, اسی محبت کا پرچار ہے جو اس وقت ظلم سہنے کے باوجود سبز ہلالی پرچم کو اونچا کرنے کے لیے, لفظ پاکستان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آج لوگ اپنے جنازوں کو بھی پاکستانی پرچم میں تدفین کرنے کو پریفر کرتے ہیں. جی اچھا ہمارے صاحب یہ بتائیے, چونکہ آپ جو کشمیر, آزاد کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے آپ لاکھوں کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں, قانون ساز اسمبلی جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی وہاں کے ممبر بھی ہیں. یہ بتائیے کہ ہندوستان کی میڈیا جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہا ہے, ہندوستان میں یہ بات پھیلا رہا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں یعنی آزاد کشمیر کے لوگ وہ شاید پاکستان سے انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے رویے سے خوش نہیں ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک نیریٹو ہے جو بلڈ کیا جا رہا ہے ہندوستان کی جانب سے, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہندوستان کے میڈیا کا ایک نیریٹو دنیا کے سامنے بھی بلڈ ہو چکا ہے. جھوٹ ان کا سب سے بڑا نیریٹو ہے, اسی کے اوپر وہ بیس کر رہے ہیں. ہمیشہ ہر اس چیز کو وہ توڑ مروڑ کے, شور شرابہ کر کے, چیخ و پکار کر کے ہندوستان کا میڈیا دنیا کے سامنے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جس طریقے سے ہندوستان کا میڈیا ایکسپوز ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں آج ہندوستان کے جو اپنے اینکر پرسنز ہیں, آپ دیکھیں کہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کے جو فیمس اینکر پرسنز ہیں وہ بھی یہ بات دبے لفظوں میں نہیں, آپ کھلے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کشمیر میں ظلم و بربریت کر رہا ہے. ادیتیہ راؤ کی آپ دیکھ لیں رپورٹس, دیگر آپ اینکر پرسنز کو دیکھ لیں, ان کے جرنلسٹ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں, وہ خود ہندوستان کے, بلکہ ان کے جرنلسٹ جو سمجھ بوجھ والے جرنلسٹ ہیں وہ خود اس کے اوپر طنز و مزاح کر رہے ہیں کہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ بالکل ون سائیڈڈ میڈیا ہے. بیسکلی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, یہ ہندوستان کا نہیں, یہ RSS کا میڈیا ہے, یہ ہندوستان کا نہیں, یہ نریندر مودی کا میڈیا ہے. نریندر مودی کی اس سوچ کو آپ دیکھیے کہ نریندر مودی جیسا ظالم جو اس نے گجرات میں کیا, لوگ خائف ہیں. ایون کہ دلی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو امن پسند لوگ ہیں, ہندو ہیں, جو بڑی اپروچ کے حامل لوگ ہیں, انہوں نے بھی نریندر مودی کی پالیسی سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے بھی پروٹیسٹ نکالے. انہوں نے بھی کہا کہ جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ نریندر مودی لے کے آیا ہے, جو NRC وہ کر رہا ہے, جس پہ وہ مسلمانوں کو ان کے جائز حق سے محروم کر کے اقلیت میں کنورٹ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں صرف مسلمان نہیں, دیگر مائنورٹیز بھی ہندوستان کے اندر جو ہیں وہ اس سارے عمل سے متاثر ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ اس کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیلا رہا ہے. اور وہ جو NRC کا دائرہ کار ہے وہ کر کے اس نے ڈیٹینشن سینٹرز بنا دیے ہیں. وہی عقوبت خانوں والی اپروچ جو گجرات کے اندر اس نے اڈاپٹ کی, وہی عقوبت خانوں والی اپروچ وہ پورے ہندوستان میں کر رہا ہے. اور آج ہندوستان کے جو آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ کئی لوگوں نے جنہوں نے نوبل پیس پرائز لیا, انہوں نے اپنے نوبل پیس پرائز واپس کر دیے کہ نریندر مودی کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو نریندر مودی کی اس فاشسٹ اپروچ سے ڈفر کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے, کیونکہ ہندوستان میں سب لوگ ایسے نہیں ہیں, یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو اس نے ڈومینیٹ کر کے ایک ریلیجن کا سہارا لے کے, ہندوازم کا سہارا لے کے. میں مانتا ہوں نا کہ وشنو آئے گا, وہ گھوڑے پہ بیٹھے گا, وہ چلے گا, وہ پھر سارا ایک نظام ہوگا, وہ بنارس سے لے کے وہ جو اس نے ایک اپنی فلسفی بنائی ہوئی ہے. میں کسی ریلیجن کے بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا. وی ہیو آل ریسپیکٹس فار آل ریلیجنس. ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم عمل پیرا ہیں. ہمارے لیے تمام انسان برابر ہیں کیونکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے. ہم نے کوشش کی کہ ہم امن کے ساتھ اپنے دامن کو رکھیں, ہم دہشت گردی
یا اسلحے کے زور کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کریں. ہم اپنا دنیا سے حق مانگتے ہیں, وہ حق جو ہمارا پیدائشی جائز حق ہے کہ ہمیں بھی فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے, ہمیں بھی آزادی سے سانس لینے کا حق ہونا چاہیے. ہم کسی مہاراجا کے ایگریمنٹ کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں, ہم کسی جبر کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں, ہمیں کسی جبر کے سائے تلے زبردستی ہمیں ہمارے حق سے محروم نہ کیا جائے. آج دنیا کے اندر مختلف قومیں آپ دیکھیں جو کل محصور تھی آج وہ آزاد ہیں اور دنیا کے نقشے کے اوپر وہ آ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل کشمیر کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. جی اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ ہندوستان کا ایک اور بھی الزام رہا ہے ہمیشہ پاکستان پہ کہ پاکستان جو آزاد کشمیر کی علاقے ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کر رہا ہے اگینسٹ ہندوستان. جس انہوں نے ایک جھوٹا آپریشن بھی کیا 27 فروری کو, لیکن پھر وہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا. تو اس چیز کو کیسے دیکھیں گے اور کیا کہیں گے اس بارے میں, اور یہ جو ہندوستان کا جھوٹا دعویٰ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں آج اپنے افواج پاکستان کے سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان نے پورے انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی کہ آئیں اور آزاد کشمیر کا وزٹ کریں, لائن آف کنٹرول کا وزٹ کریں اور آ کے دیکھیں کہ جو ہندوستان ایک جھوٹا دعویٰ پروپیگنڈا دنیا کے سامنے رچائے ہوئے کہ یہاں پر ٹیررسٹ کیمپس ہیں, یہاں پر کوئی ٹیررسٹ ٹریننگز ہو رہی ہیں, اس کو آ کے دنیا کی میڈیا اپنی نظر سے دیکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ISPR کے تعاون سے انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارا میڈیا لائن آف کنٹرول کے اوپر وزٹ کر چکا ہے. جو ہندوستان سیز فائر لائن کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اس کو بھی ہماری فوج ISPR نے دنیا کے میڈیا کو دکھایا ہے کہ جس طرح وہ ہماری سول پاپولیشن کو ہٹ کر رہا ہے, جس طرح ہمارے وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے ہمارے لوگوں کے وہاں پر کراپس کو, وہاں پر ان کے گھروں کو, اور پھر ہماری جو وہاں پر معصوم نہتے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر اپنا بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں ان کی زندگیوں کو جس طرح اس نے اجیرن کیا ہوا ہے اور دنیا کے سامنے وہ ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ٹیررسٹ کیمپس ہیں. میں ہندوستان کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کا نتیجہ آپ کو مل گیا اور آپ نے دیکھ بھی لیا کہ پاکستانی قوم کسی بھی ایسے ایکسپیریمنٹس جو آپ کرنا چاہیں گے آپ کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس قوم کا بچہ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے اور اپنے پرچم کو اونچا رکھنے کے لیے اپنے دھڑ بھی الگ کروا سکتا ہے, اپنے سر بھی کٹوا سکتا ہے, اپنے خون کا آخری قطرہ بھی دے سکتا ہے. یہ جذبہ صرف ہمارے لوگوں میں ہے, یہ جذبہ صرف مسلمانوں میں ہے, یہ جذبہ ان لوگوں میں ہے جن میں اس ایمان پختہ ہو. یہ ہندوستان کے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نریندر مودی تم پہلے بھی ڈرپھوک تھے, تم آج بھی ڈرپھوک ہو. تمہاری وہی پالیسی ہے کہ پیٹھ پیچھے سے وار کرنا, تم اسی طرح آج بھی کشمیر میں کر رہے ہو. تم نے گجرات میں بھی وہ کیا اور آج تم نے پورا دائرہ کار ہندوستان میں پھیلا دیا. تم نے ہمیشہ ان لوگوں کو جو تمہارے سامنے ہتھیار نہیں اٹھا سکتے, مظلوم ہیں, تم نے ان پہ حکمرانی کی کوشش کی ہے کیونکہ تم جس مائنڈ سیٹ کے آدمی ہو تم وہی کچھ کرو گے. تمہارے اندر دہشت گردی اور یہ جو ٹارچر کرنے والا ایک ایلیمنٹ ہے یہ اتنا زیادہ موجود ہے کہ تم اسی ہوس کے اندر, اسی جلن کے اندر اب اس کا جو اثر ہے وہ عوام کے اوپر نکال رہے ہو. جی اچھا مان صاحب بالکل لاسٹ مجھے آپ کے کمنٹس چاہیے, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ہمارے کشمیری بھائی بارڈر کے اس پار موجود ہے جو ہندوستان کی یہ ظالمانہ ایکٹیویٹیز کے خلاف خاموش انقلاب کو جاری رکھتے ہوئے لڑ رہے ہیں, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نریندر مودی تم نے 370 اور 35A کا خاتمہ کیا, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر ہمارا ہے, ہمارا رہے گا اور ہمارا ہی ہے. تم جتنی مرضی فوج وہاں ڈال دو, تم جتنے مرضی ظلم وہاں کر لو, تم جتنے مرضی بچوں کے تن سے جدا کر دو, تم جتنے مرضی ماؤں کے لال ان سے جدا کر دو, تم جتنے بوڑھوں کو شہید کر دو, تم جتنے بچوں کی عصمت دری کر سکتے تھے تم نے کر دی. ہماری جو مائیں اس وقت اپنی آزادی کے اصول کے لیے سربکف ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے ارادے جھکنے والے نہیں ہیں, ہمارے ارادے ٹوٹنے والے نہیں ہیں, اور انشاءاللہ وہ دن اب آئے گا کہ ظلم جتنا زیادہ بڑھتا ہے آزادی کی تاریخ اتنی زوروں سے اوپر جا رہی ہے, اور برہان وانی آئیں گے, اور افضل گرو آئیں گے, اور ایسے جوان پیدا کریں گی مائیں جو آ کے تمہارے اس ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب سبز ہلالی پرچم سری نگر کے لال چوک میں گڑے گا
तिरंगा टूट के नीचे गिरेगा, हिंदुस्तान तुम्हारा गरूर पाश पाश होगा और पाकिस्तान और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा कश्मीर की सदाओं में गूंजेगा और इंशाअल्लाह तकमील पाकिस्तान का एजेंडा मुकम्मल होगा। ठीक है जी हमारे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कश्मीर कॉज के ऊपर बात की और आपने एक वाज़ेह पैगाम दिया यहाँ आज़ाद कश्मीर से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के मकबूजा कश्मीर को भी और मोदी को भी और जो RSS की जो हुकूमत है, BJP की ये जो दहशतगर्द हुकूमत है, उनको भी एक वाज़ेह पैगाम दिया कि कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के जो हमारे भाई उनके साथ खड़े थे और हमेशा आने वाले दिनों में भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।